बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के अंदर जब से सेलुलर फ़ोन की एक्सपेंशन हुई है, बल्कि बर्स्ट हुआ है, तब से एक बहुत बड़ा इशू रहा है टेक्निकल साइड के ऊपर। वो अगर आप कंज्यूमर साइड के ऊपर देखें तो वो है कि सिग्नल ना आना। जी मेरे घर में इस जगह पे सिग्नल नहीं आते, आप जरा इधर हो के कॉल कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे। अक्सर मेज़बानों के यहाँ से ये सुनने को बात मिलती है, या मेरे घर में फलाने नंबर के फ़ोन नहीं आते, फलानी सेलुलर कंपनी के फ़ोन नहीं आते। मेरे ख्याल 4 या 5 हैं। एक तो ये मोबिलिंक है, उसके बाद PTCL है, अच्छा जी, उसके बाद है जी मोबिलिंक ने वो खरीद ली हुई है वारद, वो मर्जर हो गया हुआ है जो कि इलीगल है। 40% से ज़्यादा एक इंडस्ट्री जो है वो किसी एक फरीक के पास नहीं हो सकती, और मोबिलिंक ने वारद खरीद के 60% एक्वायर कर ली हुई है। और ये 4 हो गए जी। हाँ जी, 5वां एक और भी है जी। हाँ, वो भी बेच गए हैं। क्या नाम है, वो PTCL ने खरीद लिया है। टेलीनॉर वाले भी होते थे, ठीक है। तो ये 5 कंपनियां अमर्ज हुई जी, और इन्होंने आके इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, उस वक्त एक भेड़ चाल थी और बकायदा दौड़ थी कि जनाब ज्यादा से ज्यादा हम खंबे लगाएं, और इन खंबों को हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि एक्सपेंड करें, अपना नेटवर्क एक्सपेंड करें। जितना नेटवर्क एक्सपेंड होगा उतना ज्यादा होगा। मुझे याद है कि पूरी कई महीने तक कैंपेन चली थी कि जनाब पूरे मोटरवे पे हमारे सिग्नल आते हैं, सिर्फ ये चली थी। ये सिग्नल कैसे आप तक पहुंचते हैं? मुझे इसका तजर्बा जो है वो शुरू में हुआ 2004-05 में। मैं एक दफ्तर का इंचार्ज था, और हमारे दफ्तर के तमाम फ़ोन जो थे वो एक कंपनी से लिए गए, और लाहौर दफ्तर के अंदर उस कंपनी का सिग्नल नहीं आता था। गुलबर्ग के लिबर्टी स्क्वायर भी कहते हैं, उसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर दफ्तर था, और उस कंपनी के सिग्नल नहीं आते थे। लिहाजा बीइंग द इंचार्ज ऑफ द दफ्तर, मैंने उस कंपनी के लोकल हेड से बात की जो कि इस पूरे रीजन का इंचार्ज था। वो मेरे दफ्तर तशरीफ लाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक लोकल एंटेना लगा देते हैं जो सिर्फ आपके दफ्तर की ज़रूरियात को पूरा करेगा। अच्छा, वो एंटीना जो था उसको छत पे जाके उन्होंने, छोटा सा था, उसको इंस्टॉल कर देना था, और यूं हमारे दफ्तर के अंदर सिग्नल आ जाने थे। वो एंटीना लगाने के लिए उन्होंने जो इतना लंबा डॉक्यूमेंट मेरे हवाले किया, उसको मैंने बतौर खास पढ़ा तो मेरे तो आसान खता हो गए, तोते उड़ गए कि एक ही लिखा है, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये इतना लंबा चौड़ा। उन्होंने कहा जी फॉर्मेलिटी है, आप आज इस दफ्तर में नहीं है, कल को नहीं होंगे, आपको किसने पकड़ना है? जाके शनाख्ती कार्ड मेरा ही देता गया जी होते। लेकिन उसके अंदर बड़ी कंडीशंस थी कि आप ये नहीं कर सकते, और आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको सिर्फ आके वो मेंटेन करेगा, हमारा मैकेनिक आएगा, अगर खराब हो जाता है तो आप शिकायत करेंगे। बड़ी शर्तें थी, और अगर आप हाथ लगा लिया हुआ तो आपको हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो एक लोकल एंटीना होता था जी उस जमाने के अंदर, जो दफ्तर के अंदर या दफ्तर के अगर शीशा है तो उसके बाहर इंस्टॉल कर दिया जाता था, या उसकी प्रेमिसेस के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता था। तो यूं जो थे वो सिग्नल आ जाते थे। फिर हमारी जो इसके ऊपर थोड़ी सी तब बढ़ी जब हमें पता चला कि जनाब ये इस वक्त 1-2 कंपनियां हैं जो कि टावर्स लगवाती। वो जाके पहली कंपनी जो थी वो जमीन वाले बंदे को कायल करती थी, और जमीन वाला बंदा जो होता था वो उसको लालच देते थे कि तुम्हें इतने लाख का किराया मिलेगा। बड़े बड़े लोगों ने अपने घरों के अंदर ये टावर लगवाए, कई ने छतों के ऊपर लगवाए, कईयों ने घरों में लगवा लिए। 5 मरले का घर है, 1-1.5 कमरा बना हुआ है, और सहन के अंदर टावर लगा हुआ है। इस तरह के बड़े काम हुए। इसके बावजूद भी तमाम कंपनियां ये दावा नहीं कर सकती कि हर जगह के ऊपर उनका सिग्नल आता है मोबाइल का आज के दिन के अंदर। और उसकी वजह बुनियादी तौर के ऊपर ये रैट रेस थी कि खंबे लगा लो, क्योंकि खंबा लगवाने वाली पार्टियों के अंदर भी लोग बैठे हुए थे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी पेट लगे हुए थे। फिर जिसने खंबे की मंजूरी देनी थी कंपनी के अंदर बैठ के, उसके भी छोटे छोटे बच्चे होते थे। तो उन्होंने इस करप्शन के जरिए पाकिस्तान में खंभों का एक ऐसा जाल बुन दिया जिसके नतीजे के अंदर कोई कंपनी पूरा पाकिस्तान कवर करने की दावेदार नहीं हो सकी, और धड़ाधड़ खंबे लगे हुए हैं।
پھر جناب ایک کمپنی آئی اور اس کمپنی نے پھر طے کیا ہوا، کمپٹیشن اب تھا، تمام کمپنیاں کوئی ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں تھی، تو لہٰذا پھر ایک ملائیشیا کی کمپنی آئی درمیان میں، اور انہوں نے تمام کمپنیوں کو کہا جی آپ اپنے سارے کھمبوں کا آپریشن ہمیں دیں دیں، وہ ہم جوائنٹلی آپریٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کمپنی سے کافی زیادہ مذاکرات بھی ہوئے، پھر اس کو بھگا دیا گیا۔ پھر قانون پاس کروایا گیا کہ ایک کمپنی جو ہے وہ دوسری کمپنی کے کھمبے کے اوپر اپنا انٹینا لگا کے سگنل جاری کر سکتی ہے۔ اس سے کافی زیادہ ریلیف ملا۔ تو وہ جو ایک کھمبوں کے ایکسپینڈ ہونے کی کہ ایک علاقے میں 4 کھمبے لگے ہوئے ہیں، 5 کھمبے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بجائے ایک ہی کھمبا لگے اور اس کے اوپر سگنل کمیونیکیٹ، چاروں کے باقی کے اپنے اپنے انٹینے لگ جائیں اور وہ سگنل امیٹ کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی ٹیکنیکل جو ہوگی وہ تو اپنی جگہ کے اوپر رکھی جائے گی، ڈسٹنس اتنا ہو تاکہ ایک دوسرے کے سگنل کو وہ ڈسٹرب نہ کریں، ہر ایک کی فریکوینسی ڈفرینٹ ہے، تو سگنل ڈسٹرب ہونے کا تو کوئی چانس ہی پیدا نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ خیر اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں جی۔ اب جناب اسی اسنا کے اندر جب وہ کھمبوں کی انواع ایکسپینشن ختم ہو گئی اور وہ ملازم جو ہر کھمبے کے اوپر لاکھوں روپے کی رشوت لیتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے، وہ پھر وہ ادارے چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا جی ٹیلی کام کے اندر بڑا زوال آ گیا۔ ان میں سے ایک دو کو تو میں نے امریکہ بھی جاتے ہوئے سنا کہ وہ اپنی فیملی سمیت وہاں پہ شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہ جتنے کھڑمچو کھا رہے تھے، بھئی مہینے کا 100 کھمبا لگا ہے تو 1 لاکھ روپیہ بھی ایک کھمبے کا ملا ہو اس کو کمیشن، تو کروڑ روپے کی دیہڑی تو اس کی لگ گئی نا ادھر سے۔ خیر یہ سلسلہ تھا۔ یہ کھمبے لگوانے والے جی بڑے امیر ہوئے ٹیلی کام کمپنیوں کے اندر۔ اب جناب جب سے یہ آیا ہے کہ جناب کوئی پارٹی جو ہے نا وہ دوسری پارٹی کا کھمبا استعمال کر سکتی ہے، ایک کمپنی دوسری کمپنی کا کھمبا استعمال کر سکتی ہے، یہ جب دو تو مرج ہو گئی نا، ٹیلی اپنا موبیلنک جو تھی وہ بھارت میں مرج ہو گئی، ٹیلی نار جو تھا وہ یو فون میں مرج ہو گیا، تو ظاہر پھر ان کے کھمبے بھی مشترکہ ہو گئے، تو انہوں نے کئی علاقوں سے کھمبے ختم کرنے کا اعلان کر دی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو اس انتظار میں تھے، میرے پاس کئی پارٹیاں آئیں کہ جناب ہمارے پاس فلاں جگہ پہ جگہ خالی ہے تو وہ کھمبا لگوا دیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار وہ میرا ایک واقف ہے گا نہیں جی، وہ فلانی کمپنی نے جی انہوں نے پہلے ہی اس علاقے 'چ لگایا، تسی ایس کمپنی کو، ہم نے پھر بھی انہیں کہا کہ یار یہ ان کے پاس وہاں پہ جگہ ہے، تو آپ دوسری کمپنی میں اپنی کسی کاؤنٹر پارٹ کو کہہ دیں۔ انہوں نے کہا اس کو میرے پاس بھیج دے، میرے پاس بھیجا، اگلے نے 5 لاکھ روپے مانگے کہ میرا تے ادھے کٹ کے رکھ، تو پھر میں تیرا کھمبا فلانی کمپنی کو کہہ کے لوا دیا گا۔ پتہ نہیں ان کا کام ہوا یا نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے اب جب وہ کھمبے لگنا بند ہو گئے اور وہ جو اندھا دھند ریٹ تھی ایکسپینشن کی وہ ختم ہو گئی، اب آ جائے جن جگہوں پہ وہ کھمبے لگ گئے ہوئے، اب انہوں نے تو اس وقت اندھا دھند سائن کر دیے تھے اور ان کو یہی کہہ کے دستخط کروا لیے گئے تھے کہ جناب آپ وہ فارمیلٹی ہے جی، آپ کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیے نا یہ ایکسپینشن جو ہے ٹیلی کام کی 90s میں شروع ہوئی ہے نا، 95 96 کے بعد شروع ہوئی ہے، اور اس وقت اس بات کو تقریباً 30 سال ہو چکے، ٹھیک ہے۔ اور ان 30 سالوں کے اندر اب ان کا کرایہ کتنا، اس وقت تو وہ کرایہ بہت لگتا تھا، ٹھیک ہے نا، مطلب مجھے یاد ہے کہ آج سے جب ہم علامہ اقبال روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن میں، مہنگا اور مڈل کلاس کا پوش ترین علاقہ میں، ہم نے ایک پورشن لیا اس علاقے کے اندر 10 مرلے کا، اور اس میں رہائش پذیر ہوئے، تو اس وقت اس کا کرایہ تقریباً 20,000 روپے تھا، 10 مرلے کا اپر پورشن کا کرایہ 20,000 روپے تھا۔ تو ابھی میں نے پتہ کروایا، ایک صاحب کے لیے کرنا تھا، تو وہ تقریباً کوئی 1,00,000 روپے کے قریب پہنچا ہوا کرایہ، 80,000 سے 1,00,000 کے درمیان۔ اچھا جی اینا ہو گیا۔ اب اگر کرائے اتنے بڑے ہیں تو اس کے اندر تو تھا نا کہ ہر 3 سال کے بعد 10% بڑھے گا، ٹھیک ہے، تو اگر ہر 3 سال کے بعد 10% بڑھے گا کرایہ، تو 30 سال کے اندر اب تک بڑھ گیا ہوگا کہ 100% بڑھ گیا ہوگا، ہے جی، ہاں 30 سال کے بعد 100% بڑھ گیا ہوگا، بیس کرایہ تو وہی ہے نا جو کرایہ نامہ میں لکھا تھا۔ یہاں پہ کمرشل 30 سال میں کتنا بڑھ گیا؟ 5 گنا، وہاں پہ کمرشل کتنا بڑھا؟ ٹھیک ہے 100% دوگنا ہوا، تو 5 گنا کرایہ بڑھا نا،
عمومی طور پہ جائیداد کا 30 سال کے اندر. اب اور انہوں نے بڑھایا 1 گنا یعنی 2 گنا کر دیا. اب ہر جگہ کے اوپر وہ کھمبے جو ہیں وہ لائبلٹی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پریمیسز خالی کر دیے جائیں یا کرایہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق دیا جائے. یہ ہے اصل میں ایشو. اب اس ایشو کے آف سپرنگ کیا ہوتے ہیں؟ اس ایشو کے آف سپرنگ یہ ہوتے ہیں کہ جو مالکان ہوتے ہیں وہ ٹیلی کام کمپنی کو تنگ کرنے کے لیے اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں. ظاہر کھمبا اگر چھت پہ لگا ہوا ہے تو جو مینٹیننس کے لیے بندہ آتا ہے اس نے ان کے اندر گھر کے اندر سے گزر کے جانا ہے نا جی. اوپر جا کے اس کا میٹر شیٹر چیک کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ہم نے بیک اپ پاور سپلائی رکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کا تیل پورا ہے کہ نہیں. تیل دی بڑی چوری ہوتی ہے نہ کھمبے آتا. ٹھیک ہے. ہاں, چوکیدار جو ہے وہ یہاں پہ رہتا ہے کہ نہیں, یہ سارا کچھ جس نے چیک کرنا ہے. اور میرا مطلب ہفتے میں 1 آدھ وزٹ تو ہوتا ہے نا سپروائزر کا. وہ چوکیدار کو بھی 2 تھپڑ مارتے ہیں, باہر نکالتے ہیں, چل نکل. اور سپروائزروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اندر نہیں آ سکتے. یہ معاہدے کی خلاف ورزی. اور معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب وہ پھر پھڈا پڑ جاتا ہے اور اس علاقے کے اندر سپلائی سگنل نہیں آ رہے ہوتے. وہ ظاہر ہے کہ مینٹیننس جب نہیں ہوگی تو 1-2 مہینے کے بعد وہ کھمبا بند ہو جائے گا نا, اس کی پاور سپلائی چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. حالانکہ میرے بھائی صاحب نے ایک پروجیکٹ تیار کیا تھا اس طرح کا کہ اس کو سولر پہ لے جائیں. سولر پہ لے جائیں اور سولر پہ لے جا کے اپنا یہ تیل کا جو آپ کا اربوں روپیہ کا ہر سال بجٹ چوری ہوتا ہے اس سے نجات پا لے. لیکن وہی پھر ٹیلی کام کمپنیوں کو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تو پھر نہیں ہو سکا. تو پروجیکٹ کی پریزنٹیشن ہم نے کی تھی 1 آدھ جگہ کے اوپر نا. وہ بڑا وائبل پروجیکٹ تھا, ظاہر وائبل تھا تو میں کرنے گیا تھا. اب اس کے اوپر یہ ٹیلی کام کمپنیاں قانون میں ترمیم کروانا چاہ رہی تھیں کھمبے کے اس کے حوالے سے کہ جناب جو معاہدہ ہے اس کے مطابق ہماری رسائی بھی بحال رہنی چاہیے, اور جو معاہدہ ہے اس کے مطابق ہمیں کوئی ہماری انسٹالیشن تک ایکسیس سے ڈینائی نہیں کر سکتا. ڈینائی کرے تو اس کو جرمانہ کرے, اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر سکیں ہم. ٹھیک. اب یہ قانون یہ بیسیکلی ریکوائرمنٹ ٹیلی کام کمپنیوں کی یہ تھی جو ناجائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس وقت بیر منیمم کرایہ دے رہے ہیں. اس وقت تو انہوں نے ریٹ ریس کے اندر آ کے اس کو 2.5 لاکھ روپیہ دے دیا تھا نا کرایہ اس علاقے کا, اس جگہ کا. اب وہ جگہ کے اندر آبادی بھی ذرا بڑھ گئی ہوگی, وہاں پہ پراپرٹی کے ریٹ بھی ہائی ہو گئے ہوں گے, 4-5 گنا کرایہ کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت کے اندر وہ مالک یہ بات کرنے کے اندر حق بجانب ہے اس جگہ کا کہ جناب مجھے یہ وارہ نہیں کھاتا, میرا کرایہ بڑھائیں. ٹھیک ہے. مطلب ساتھ والے مکان کے اندر جو کرایہ دار رہتے تھے, جب آپ نے 2.5 لاکھ کا مجھ سے یہ پریمیسز لیا تھا تو اس وقت وہ جو ساتھ والی مارکیٹ تھی اس کے کرایہ دار دیتے تھے 1 لاکھ روپیہ, آپ نے 2.5 لاکھ میں لیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب وہ 1 لاکھ روپے والے کا کرایہ بڑھ کے 10 لاکھ ہو گیا اور اس عرصے میں آپ کا کرایہ بڑھ کے 5 لاکھ ہوا ہے, تو مجھے تو 5 لاکھ کا لاس ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ فینومینا تھا. یہ وہ لے کے گئے ڈاکٹر شیزا فاطمہ صاحبہ کے پاس. ڈاکٹر نہیں ہے, شیزا فاطمہ صاحبہ. وہ IT کے منسٹر ہیں, ریزرو سیٹوں کے اوپر منتخب ہوئیں اور خواجہ آصف صاحب کی بھانجی ہیں, اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے. لیکن وہ جو تھی نا جی شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ جو ہیں, انہوں نے ان کو ایک قانون منسٹری نے لکھ کے دے دیا. پڑھی لکھی کڑی گئی, امریکہ تو پڑھ کے آئی ہے, ویسے بھی شاید امریکہ ہی رہندے نے وہ والدین, یا پتہ نہیں کی مسئلہ ہے. تو پڑھی لکھی بچی ہے, اس نے قانون پڑھا ہوگا, بظاہر اس کو کوئی اس کے اندر نظر نہیں آیا ہوگا خامی, اس نے آگے پیش کر دیا. آگے جناب ان کو سید قمر الدین شاہ صاحب کے ہونہار صاحبزادے سید نوید قمر شاہ صاحب پڑھ گئے اور انہوں نے اس کے اندر ترامیم کروا دی. اور ترامیم پیپلز پارٹی کے رکن کے طور پہ انہوں نے کروائیں اور شیزا فاطمہ صاحبہ نے وہ ترامیم قبول کر لی.
اور وہ بل کا حصہ بنا دیا. جب وہ بل گیا سینٹ کے اندر تو پیپلز پارٹی کو کے ارکان سینٹ کو چونکہ ٹاسک ملا ہوا تھا کہ آپ نے کھپ ڈالنی ہے اور بجٹ کے اوپر حکومت کو ذلیل کرنا ہے, تو وہ جناب خاتون جو ہے نا, وہ سابق DGISI کی جو دوسری بیگم ہے, کیا نام ہے ان کا, انہوں نے کھپ ڈال دی کہ جناب یہاں پہ تو کوئی بھی ٹیلی کام کمپنی جو ہے وہ کسی کے بھی ناجائز کے گھر کے اوپر جا کے ناجائز قبضہ کر سکتی ہے, اور اگر وہ شخص انکار کرے تو اسے 5 کروڑ روپے جرمانہ. اچھا, یہ پوری تھیم جو انہوں نے کہی پیپلز پارٹی کے اور PTI کے سوشل میڈیا نے مل کے اٹھائی, کیونکہ مجھے اکثر ان دونوں سے جو ہے نا وہ مطلب کہ پہنچتا رہتا ہے نا, اصال ثواب مجھے کرتے رہتے ہیں یہ دونوں, تو میں دونوں کا وکٹم ہوں, تو مجھے ان کے طریقہ واردات کا پتہ کہ تھوڑا سا بھولڑوں نے کندھا دیا PTI نے کھول کے, کیونکہ وہ پگل ڈالنے کے اندر, ماتم کرنے کے اندر بڑے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے ماتم کر دیا. اب ہر گروپ کے اندر یہ گھوم رہی ہے کہ جی حکومت شہزاد فاطمہ نے ایسا قانون پاس کر دیا ہے کہ جناب جس میں کسی بھی شخص کے گھر کے اوپر آ کر نجی کمپنی قبضہ کر سکتی ہے, اور اگر وہ انکار کرے تو اس کو 5 کروڑ روپے جرمانہ. یہ کرکس آف دا میٹر ہے, وچ از رانگ. اور یہ پیپلز پارٹی نے ڈرائیو کیا, پیپلز پارٹی کی خواتین سینیٹر نے یہ ساری پوائنٹ کیا, اور اس کے باوجود کیا کہ سید نوید قمر صاحب قومی اسمبلی میں اپنی مرضی کی اس قانون کے اندر ترامیم کروا چکے, اس کے باوجود کیا. حقیقت کیا ہے جی؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ کے اوپر ٹاور نہیں لگ سکتا. بالکل ٹھیک ہے, ٹاور کنٹریکٹ کا اس ساری ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس پر جو طریقہ کار ہے وہی رہے گا. یہ ترمیم صرف ٹاورز کی تنصیب کے لیے درکار راستے سے متعلق ہے, یعنی کہ کوئی ایکسیس ڈینائی کر دیتا. وہی میں نے عرض کیا نا کہ گھر کی چھت کے اوپر لگوایا تھا, اب وہ کہتے ہیں ہم آپ کو گھر میں نہیں گھسنے دیتے. بھئی آپ انڈر کانٹریکٹ باؤنڈ ہیں ہمیں رسائی کرنے کے اندر, اور یہ کلاس پہلے بھی ایکٹ میں موجود ہے, بس اس کو تھوڑا سا تیز کیا گیا ہے. ترمیمی ایکٹ میں صرف اس کا دورانیہ بدلا گیا ہے. پرائیویٹ لینڈ سے فائبر آپٹکس یا دوسرا سامان گزارنے کے لیے درکار راستہ جو ہوگا وہ جس کی ملکیت ہوگا اس سے اجازت مانگی جائے گی. اگر وہ 15 دن کے اندر رسپونڈ نہیں کرتا تو پھر اس کو ایک ریمائنڈر بھیجا جائے گا. اگر وہ 30 دن میں بھی جواب نہیں دیتا تو پھر متعلقہ فورم سے, عدالت سے اپروچ کیا جائے گا. تو اس پر اگر وہ بندہ غلط ثابت ہوتا ہے یا وہ کہتا ہے, ثابت کر دیتا ہے کہ جناب یہ میرے جگہ سے نہیں گزر سکتے, تو پھر اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن 5 کروڑ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کو تک کا. ٹھیک, اور یہ تو بالکل غلط ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے یہ بھی تھا کہ جناب آپ جو ہیں وہ سرکار کی ملکیتی ادارے جو ہیں ان کی زمین کے اندر سے بھی فائبر آپٹکس نہیں گزار سکتے. تو کل شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ جو تھیں وہ اس کے پروگرام میں بیٹھ کے, وہ کیا ہے جی جیو والا, اور اس کے پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے بتا رہی تھیں کہ وہ تو ہم نے پہلے ہی الاؤ کر دیا ہوا ہے کہ سرکاری زمین کے اندر سے اگر فائبر آپٹکس یا کچھ تاریں ٹیلی کام کی گزارنی ہیں تو اس کے لیے سرکار کی یہ والی پرمیشن ہے, ڈینائل نہیں ہے, یہ والی پروسیجر ہے, اس کو اڈاپٹ کیجئے اور گزار لیجئے. یہ پرائیویٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکریپنسی تھی تو اس کو دور کیا گیا ہے. تو یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے میڈیا ہی اٹیک کیا, میڈیا کے اوپر لے کے آ گئی اس کو, PTI نے اس کو کندھا دیا, اور سرکار کی تمام جگہوں کے اوپر تو ہو گئی. اب اگر میں یہ کہوں, رضوان رضی خاکسار رضی دادا یہ کہے کہ جناب یہ انفارمیشن منسٹری کا کام تھا اس کو فوری طور پہ ڈینائی کرنا, جو اس کمیٹی کے اراکین تھے سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر, وہ ان کا کام تھا میڈیا کے اوپر بولنا, تیرا رضی دادا دا گلا کوٹ دے کیونکہ جڑا نے ساڈے خلاف پروپیگنڈا کرتا. اگر میں یہ کہوں تو میں نہیں کہہ رہا بھئی بر وقت اس کو میڈیا کے اوپر کاؤنٹر کرنا کسی کی ذمہ داری تو ہے نا, کوئی وزارت تو ہے نا اس کی, کوئی ذمہ دار تو ہے نا اس کا, تو کرنا چاہیے تھا ان کو. اچھا اللہ دی قسم میں پہلے دن دا پہلے لمحے کا جب یہ خبر بریک ہوئی تھی اس کا پتہ تھا, اور یہ پورا جو میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے اس کو میں نے کیا تھا. تو میں کیوں کروں, میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, چپیڑا بھی میں کھاواں, مار بھی میں کھاواں, ٹھیک ہے, اور ان کی جا کے صفائیاں بھی میں دوں, میں کیوں کروں. اب جب جناب سارا وہ ہو گیا ہے مدعا, تو میں نے کہا آپ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جہالت پھیلائی جا رہی ہے اس کا مدعا کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, اور یہ پھیلائی کیسے گئی ہے.
ٹھیک ہے، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ میں نے جب یہ ساری بدفعلیاں اور بدعمالیاں اور پروپیگنڈا چھٹ گیا ہے تو پھر میں نے زبان کھولی ہے، اور میں نے کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی. میں نے نہیں کہا کہ فلانا ذمہ دار ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جن کا کام تھا وہ ایم این ایز، وہ سینیٹر جو اس کمیٹی کے رکن تھے، ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، یا کوئی ترجمان جو ہوگا آئی ٹی کی منسٹری کا، اس کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. اور ماشاءاللہ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ جو ہیں، وہ پورا کلپ میں نے سنا ہے جی، شہزیب خان زادے والا، اپنا مقدمہ اسٹیبلش نہیں کر پائیں. ہاں یہ انہوں نے ضرور بتایا کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ اس میں شامل تھے اور سینٹ کے اندر آ کے یہ رولا ڈال رہے ہیں، تو لائیں کون سی ترمیم کرنی ہے بتائیں، اس میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے ضرور کہا ہے. تو وہ بھی جا کے جب 72 گھنٹے ہو گئے اس پورے اس کے اندر، تو پھر جا کے انہوں نے کہا ہے ان کی بڑی مہربانی، وہ اب بھی نہ کہتی تو قوم ان کا کیا کر سکتی تھی اور پارٹی ان کو کیا کہہ سکتی تھی. ٹھیک ہے نا، ان کو تو پہلے دن اس پہ بول پڑنا چاہیے تھا، پریس ریلیز جاری ہو جانی چاہیے تھی، ڈینائل جاری ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ غلط کہہ رہی ہے، یہ پلوشا جو ہے پیپلز پارٹی کی سینیٹر، یہ غلط کہہ رہی ہیں، اصل صورتحال یہ ہے. یہ پہلے دن آنا چاہیے تھا نا، جب سارا پرسپشن بن گیا، بیانیاں بن گیا، پارٹی کی ایسی تیسی ہو گئی، نواز شریف صاحب کو بھی ساتھ میں گالیاں پڑ گئی، تو اب آپ آگے کہتی رہیں اہتمام کر کے کیا فرق پڑتا ہے. اب میں اگر یہ کہوں گا تو زارا شیزا بھی بیٹی بھی ناراض ہو جائے گی، تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا جی، میں نے نہیں کہا شیزا، میں نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا بر وقت اگر کام کر لیا جائے نا، تو وہ انگریزی کا محاورہ بھی کچھ سیتا ہے کہ ٹھیک ہے نا، ایک اگر وقت پہ ٹانکا لگا دیا جائے تو وہ 9 دیگر ٹانکوں سے نجات دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بر وقت کیا ہوا کام جو ہوتا ہے وہی اصل کام ہوتا ہے. میں ویسے خود اس پہ عمل نہیں کرتا، میں نالائق آدمی ہوں. تو اب دیکھیے نا، 96 گھنٹہ پرانا ایشو ہے اور میں اس کے اوپر آج آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں، یہ کیسی بات ہے، اور وہ بھی اتنی لمبی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.